हाँ, ज़कात का पैसा कहते हैं अरबी में फ़ुरूअ को और उसूल को नहीं देना। क्या मतलब ज़कात का पैसा? आप जिनसे पैदा हुए, आपकी अम्मी और आपके अब्बा, उनको ज़कात देना नहीं। आपके अब्बा और आपकी अम्मी जिनसे पैदा हुए, आपके दादा और आपके नानी, उनको ज़कात नहीं देना। वैसे ऊपर तक, उसी तरह नीचे आपके बेटे को ज़कात नहीं दे सकते, बेटी को ज़कात नहीं दे सकते, नवासी को ज़कात नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। बाकी चचा हैं, मामू हैं, उन सब को आप ज़कात दे सकते। गरीब हैं, हाजतमंद हैं, ज़रूरतमंद हैं, तो उनको ज़कात दे सकते। इनको ज़कात नहीं दे सकते, अपने से ऊपर के, अपने नीचे से। बाकी इधर उधर जो भी हैं, खाला है, फूफी है, मामू हैं, चचा हैं, उन सबको ज़कात दे सकते। भाई है, बहन है, उन सबको ज़कात दे सकते अगर वो नादार हैं, मुफलिस हैं, खाने पीने तंगी है। लेकिन अगर वो खुशहाल हैं तो उनको ज़कात नहीं देना चाहिए, आपकी ज़कात नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं, ज़कात का पैसा लेके टीवी ख़रीदते हैं। घर में टीवी नहीं है, अच्छा घर बना डाले हम लोग को, टीवी नहीं है, उसके लिए जो है 25,000 ज़कात का पैसा लेके टीवी ख़रीदे। वॉशिंग मशीन नहीं है, उसके लिए फ्रिज नहीं है, छोटा फ्रिज है, घर में बहुत चीज़ें बचते। बड़ा फ्रिज होना, 6 फीट का होना, 180 किलो का होना, 300 किलो का होना, ये सब ज़कात जायज़ नहीं जी। खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने सहने के लिए जिनको तकलीफ़ है, उनको ज़कात दी जाती है। ऐश व आराम की चीज़ों के ख़रीदने के लिए रिश्तेदारों को भी, गैर रिश्तेदारों को भी ज़कात देंगे तो उनकी ज़कात नहीं होगी। अगर एक आदमी के ताल्लुक़ से आप समझते हैं भाई ये गरीब मालूम होता ना, फिर भी मांगता नहीं है, आप उनको बोल कर ज़कात दे सकते। जी ज़कात का पैसा, ज़कात नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं ज़कात लिया तो मेरी बर्बादी हो जाएगी, तो बोलेगा। डाउट नहीं है, आपको अच्छी तरह जानते हैं गरीब है, बोल कर देंगे कि ज़रूरत नहीं, ये रख लीजिए बोलकर बोल दिए, हो गया। बोलने की ज़रूरत नहीं सबको। जो लोग सूद में फंसे हुए हैं उनको ज़कात दे सकते क्या? ज़कात में एक ऐसा है, वलगारिमीन, 8 किस्म के लोगों को ज़कात दे सकते। सूरह तौबा में अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़रा, वहाँ से शुरू होता वफ़ी सबीलिल्लाह वब्निस सबील। तो जो लोग जायज़ काम के लिए क़र्ज़ लिए, व्यापार डूब गया, नुकसान हो गया, उनको ज़कात दे सकते हैं। अगरचे उनके पास खाने पीने का पैसा है, क़र्ज़ अदा करने के लिए नहीं है पैसा, तो उनको ज़कात दे सकते हैं। किस काम के लिए लिए गए? जायज़ व्यापार के लिए लिए। कोई शराब बेचने के लिए क़र्ज़ लिया बैंक से, या एक ऐसा कोई दूसरा हराम कारोबार के लिए क़र्ज़ लिया, तो वो नहीं। जायज़ काम के लिए क़र्ज़ लिया, डूब गया, पूरा पैसा चला गया, खाने हैं, पीने हैं, पहनने हैं, ओढ़ने हैं, रहने हैं, सब है, कमाता है उतना, लेकिन क़र्ज़ है, तो ज़कात का पैसा उसको दे सकते हैं। ये जो लोग लेते हैं क़र्ज़ बैंक वगैरह से, उनको ज़कात का पैसा नहीं देना चाहिए, उनका सूद फेरने के लिए। अगर कोई आदमी तौबा करता है आपके सामने आके, मुझे नहीं मालूम था, मैंने बैंक से क़र्ज़ ले लिया, इसलिए मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए, आप उसे अहद व पैमान लेके, वादा लेके आइंदा से सूद के लिए नहीं लेंगे, आप उनको ज़कात का पैसा देंगे तो हो सकता है जायज़ हो जाए। लेकिन वहाँ भी यही सोचना है, उसके पास है क्या उतना पैसा? बैंक से क़र्ज़ लिया है जी, घर में बेहिसाब चीज़ें रखा है ना, तो ऐसी सूरत में जायज़ नहीं। घर में बहुत कुछ रखा है, बेचे, जो ज़रूरी चीज़ है उतना तो रहेगा घर के अंदर। वॉशिंग मशीन भी आप ज़रूरी समझते हैं, वो भी रख लीजिए,
لیکن ٹی وی کے لیے میں نے کہا کہ وہ بالکل نہیں، تو وہ سب بیچ کر زکوٰۃ کا پیسہ ادا کر، بینک کا پیسہ ادا کرے. وہ بیچ کر بھی نہیں ہوا تو اس وقت آپ مدد کیجیے. آپ کو اگر ثواب زیادہ چاہیے تو جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھیے، اس لیے کہ ظہر کا ٹائم تقریباً سمجھو 3:40 تک ہے. 3:40 تک ہے، 12:20 سے شروع ہوا تو قریب قریب 3:40 تک آپ کی نماز کا ٹائم ہے ظہر کا. 3:40 سے شروع ہو جاتا سمجھے، یا کہ 3:40 پر 5 سے شروع ہو جاتا عصر کا ٹائم، تو آپ کی جماعت چھوٹ گئی. آئے معلوم ہوا کہ سب دوسری مسجد میں جماعت کا وقت ہے، وہاں جا کر پڑھیے، زیادہ ثواب ملے گا. اور لیکن آپ خود بھی نماز پڑھ لیے مسجد میں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. ایک حدیث میں تو ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ہوئی نماز بھی گھر میں نہیں پڑھتے تھے، مسجد میں جا کے پڑھتے تھے. ایسی ایک حدیث میں ذکر آیا. اس لیے کوئی آدمی نماز چھوٹ گئی تو گھر میں پڑھ سکتے نا، نہیں نہیں مسجد میں جا کر پڑھوں گا میں، تو ہو سکتا ہے کہ 27 درجہ ثواب آپ کو مل جائے. مسجد میں آ کر پڑھے تو، گھر میں پڑھے تو نہیں، ایک ہی ثواب ملے گا. ہاں 20 پر 3 رکعت نہیں، 20 رکعت. 20 رکعت تراویح پڑھنا بدعت نہیں کہیں گے، نفل نماز ہے، جتنی چاہے پڑھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مدینے میں 40 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 40، اور 3 رکعت وتر. 40 پر 3 رکعت پڑھتے تھے جی مدینے میں. پھر اس کے بعد 20 رکعت سارے ائمہ، امام حنیفہ، امام مالک 40 رکعت کے قائل ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ سارے لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے قائل ہیں. ہوا اسے کہ 8 رکعت نماز پڑھتے تھے، بڑی لمبی لمبی رکعت ہوتی، کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی، تو اس کو رکعت بڑھا کے تلاوت کم کر دیے، 20 بنا دیے. تو اس طرح 8 20 بن گئی. اور کسی نے 40 پڑھی، نفل نماز ہے، کوئی بات نہیں. آپ اگر ایسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جہاں 20 رکعت پڑھاتے ہیں، پڑھیے 20 رکعت، اور امام کے ساتھ وتر بھی پڑھیے. پھر اس کے بعد گھر کو آئے. جو آدمی کے امام کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوا اور امام جب نماز ختم کرے وہ بھی ختم کیا، تو اس کو پوری رات ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس حدیث کے مطابق 20 رکعت پڑھاتے ہیں، پڑھیے وہاں. اور اگر 3 رکعت وتر پڑھیں وہ بھی پڑھ لیجئے. پھر اس کے بعد گھر کو آئیے تو انشاءاللہ آپ کو پوری رات ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. ہاں ہاں ہاں، اثرات کچھ ہوتے ہیں، آخر میں دم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اس کے بعد 2 کام کرتے ہیں. بعض لوگوں کو پچھنی لگاتے، کپنگ کرتے نا، خون نکالتے، اس سے بھی اثرات دور ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ 7 بیر کے پتی لے کر خوب اچھی طرح اس کو پیسنا، بالکل جو ہے پیسٹ کی طرح ہو جائے. تو اس کو جتنے پانی میں نہانا ہے، 2 لیٹر 3 لیٹر، اتنے پانی میں اچھی طرح اس کو گھولتے، اس کا 3 گھونٹ پی لیتے، اس کا پورے بدن میں نہا لیتے، اثرات دور ہو جاتے. ایسا آخری تجربہ کرتے. اگر اثرات گئے نہیں گئے معلوم کرنے کے لیے، یا تھوڑے اثرات باقی ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے ایسا کرتے. نہیں جی، ختم ہو جاتے. بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے جو شیطان رہتا ہے وہ کبھی نہیں جاتا، انہیں مرنے تک جاتا نہیں، اس کو مار کے ہی جاتا ہے. ویسا ہزاروں میں ایک کیس ویسا ہوگا، ورنہ تو جتنے شیطان ہوتے ہیں جادو کے وہ سب بھاگ جاتے ہیں دعا پڑھنے سے. ہاں منی خود نکل جائے، نیند ہے، سویا، ناپاک ہو گیا، کسی کے پاس روزہ بھی ٹوٹتا نہیں، کفارہ بھی نہیں. البتہ کوئی آدمی
بیوی کے ساتھ کھیل رہا ہے یا اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے منی نکالتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا روزہ ٹوٹ جاتا اس کو چاہیے کہ رمضان کے بعد ایک روزہ رکھے. اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں روزہ نہیں ٹوٹتا، توبہ استغفار کرنا، وہ روزہ رہتا اس کا توبہ استغفار کرنا، اس لیے کہ نیند کی حالت میں منی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹا، اور یہ اپنے ہاتھ سے نکالا، اللہ سے توبہ استغفار کرے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. علماء کے دونوں اقوال ہیں اس میں. رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو زکوٰۃ دیے تو ڈبل ثواب. رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو دیے تو ڈبل ثواب. ایک ثواب زکوٰۃ کا اور ایک ثواب صلہ رحمی کا، رشتہ داری کا خیال کرے نا اس کا ثواب. نہیں ہر مرتبہ جب بھی آپ صدقہ کریں گے، زکوٰۃ صدقہ جو بھی کریں گے، پہلے رشتہ داروں کا خیال کرنا. شرط یہ ہے کہ نمازی ہوں، نیک ہوں. رشتہ دار ہیں نماز نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں کرتے، ان کو نہیں دیتے زکوٰۃ. ان کو بولتے نماز پڑھو فلاں کرو، نماز پڑھے تو پھر ان کو دینا، زکوٰۃ ہو صدقہ ہو. ولا یاکل مالک الا تقی، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا مال جو دیں گے تمہیں نیک آدمی کو، متقی آدمی کو دو، ایسا بولے اللہ کے رسول. مجرموں کو اور بے نمازیوں کو اور جواڑیوں کو مت دو، شرابیوں کو مت دو. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں نا کہ سب اپنے رشتہ دار ہیں، ان کو پینے کی عادت ہے. اب ان کے پاس 2 مہینے کا خرچہ بھی، روزانہ آپ سمجھو 3 اونس 4 اونس پیتے. اب انہوں بولتے نہیں بھائی 2 مہینے کے بعد ضرورت ہے، اس کے بغیر چلتا نہیں میرا، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دے دیے، ہوتی کیا شراب پینے کو واسطے زکوٰۃ دیتے؟ جائز نہیں جی، رشتہ دار ہیں، نہیں جائز ہے، حرام ہے، زکوٰۃ نہیں ہوتی. وطر نماز چھوٹ جانے سے کوئی بات نہیں ہے. وطر نماز چھوٹ گئی، اس کا ایک طریقہ یہ ہے آپ سورج نکلنے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھیں، 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھیں، چاہے تو ایک ہی سلام سے چاہے تو 2 سلام سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق بھی آیا کبھی کبھی تہجد چھوٹ جاتی، کبھی تھکن کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی وجہ سے چھوٹ جاتی، لیکن وہ تہجد کی پابندی کرتے تھے. حالانکہ سفر وغیرہ میں نہیں بھی کرے تو کوئی بات نہیں، پابندی کرتے تھے نا. بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئی تو سورج نکلنے کے بعد 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وطر. اب وہ کیا کریں گے 12 رکعت پڑھیں گے، 11 نہیں 12 پڑھیں گے، 2 2 2 2 کر کے 8 ہو گئی نا. پھر اس کے بعد 4 رکعت ملا کر، نہیں تو 2 2 رکعت کر کے اتنی نماز پڑھ لیں گے. حدیث میں صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ہے. تو وطر چھوٹ گئی تو دن میں پڑھ سکتے، لیکن دن میں پڑھیں گے تو 3 نہیں پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے. ہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان آتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اس سے یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کافر بھی مرا تو رمضان بھر آرام میں رہتا ہے، پھر رمضان کے بعد اس سوال جواب ہوتا ہے وہ جہنم کو جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کافر رمضان آئے کہ غیر رمضان آئے وہ تو ہے ہی شیطان، وہ تو جائے گا جہنم کو مرنے کے بعد. البتہ گنہگار جو مسلمان مرتے ہیں رمضان میں، ان کا حساب کتاب ہو سکتا ہے کہ سب رمضان کے بعد ہو، ان کے لیے جہنم کا دروازہ بند رہے گا. لیکن گنہگار بہت ہیں تو پھر رمضان کے بعد ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. لیکن وہ جہنم جو آخری جہنم وہ نہیں، قبر کی جہنم، قبر کے عذاب سے بچا رہے گا مسلمان. ہم تو اس کو صرف مسلمان کے لیے سمجھتے ہیں، واللہ عالم. آسان حساب ایسا ہے، آپ کے 10 لاکھ روپے جمع ہوئے، آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، آج کی تاریخ نوٹ کر لیے، 5 مہینے کے بعد آپ کا 9 لاکھ چلے گیا جی، 1 لاکھ ہے.
پھر اس کے بعد اور کچھ پیسہ آئے پھر بھی چلا گیا، لیکن شروع میں کتنا آخر میں کتنا اس کا حساب کرنا۔ البتہ جس میں زکوٰۃ واجب ہوئی 10 لاکھ پورا ختم ہو گیا، اب آپ کا حساب نہیں ہے، پھر جب 10 لاکھ جمع ہوتے پھر وہاں سے حساب ہے، زیادہ ہو کم ہو زکوٰۃ ہے۔ 10 لاکھ ہے، 9 لاکھ ہو گئے، 9 لاکھ کی زکوٰۃ ہے۔ 10 لاکھ 11 لاکھ ہوگی، 11 لاکھ کی زکوٰۃ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں 57 ہمارے یہاں مشہور ہے نا، شب قدر اس دن ہے 27ویں رات کو۔ یہ حدیث کے مطابق تو کہتے ہیں کہ صاحب 27ویں رات ہی شب قدر ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب اس کا واسطے مثال کیا دیتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، یہ 3 لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر جمع کرو تو 20 ہوتے، تو اس لیے 20 کوئی ہے۔ ایسا لوگ سب حساب کرتے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے 21 23 25 27 29 ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی 27ویں کو کہتے ہیں کہ صاحب شب قدر وہی ہے، وہی شب قدر ہے، وہ بھی ایسا کہتے ہیں۔ تلاش کرو کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرو، نماز پڑھو، دعا کرو اور اپنی تقدیر اچھی کرو۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے ٹارچ لائٹ لے کے گلیوں میں جا کے تلاش کریں کہاں ہے شب قدر، وہ مطلب نہیں ہے۔ اردو میں ویسا بولتے تلاش کرو بول کر، تلاش کرنے کا مطلب ایسا ہے عبادت میں گزارو، اس کو پانے کی کوشش کرو۔ یہ شب قدر، ہاں روز پوچھتے وطر پڑھنے کے بعد پھر بھی اٹھے، دل چاہتا ہے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھنا، پڑھو جتنا پڑھنا چاہتے، جتنا ٹائم ہے۔ پھر وطر نہیں پڑھنا، لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں 2 مرتبہ وطر مت پڑھو۔ ہاں لمبی لمبی دعاؤں کا ثبوت نہیں ہے، جیسے مکے میں کرتے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ صاحب دعا کرنا جو چاہے جتنی چاہے دعا کرو، لیکن یہاں ایک بات یہ ہے دعائے قنوت کے صیغے مشہور ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت سکھائی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ دعا سکھائی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وطر کی میں پڑھتے تھے۔ ایک وطر یہ ہے اور اتنا ہی کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ مصیبتوں پریشانیوں کے لیے دعائے قنوت نازلہ، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا، یہ وطر میں نہیں پڑھتے، یہ پڑھتے عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد جب رکوع سے اٹھتے پھر اللہ سے دعا کرتے، اس کو قنوت نازلہ بولتے۔ یہ لمبی دعا ہوتی جی، جتنی لمبی چاہے کرو، اللہ دشمنوں کو تباہ کر، برباد کر، تباہی مچا، اللہ ان کو ان کے دل میں رعب ڈال، کیا کیا دعا کر سکتے کرو۔ اگرچہ کہ یہ دعا میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعائے قنوت نازلہ کے کچھ صیغے آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جتنی چاہے دعا کر سکتے لمبی لمبی۔ وہ جو وطر کی دعا ہے اس میں دوسری دعا سب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے ابو الخیر کر کے، وہ تو ایسا کرتے تھے پہلے عربی میں کر کے پھر اس کا دعا کرتے اردو میں، 5 منٹ 60 منٹ 10 منٹ تک دعائے قنوت اردو میں کرتے، وہ کہتے تھے جائز ہے یہ بول کر بولتے تھے، واللہ عالم۔ یہ ایک حدیث میں آیا ہے فی العشر الاواخر، آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اس کو لے کر بعض لوگ کہتے ہیں آخری کے 10 راتوں میں بھی کوئی رات شب قدر ہوگی۔ دوسری حدیث ہے فی الوتر منہا، طاق راتوں میں تلاش کرو، اس حدیث کی وجہ سے 5 راتوں کو مقرر کر لیے۔ لیکن کوئی آدمی 10 رات بھی جاگتا ہے
عبادت کرتا ہے شب قدر پانے کے لیے، اچھا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہاں کہاں چہرہ چھپانا؟ جی چہرہ چھپانا نا، یہی صحیح مسئلہ ہے، چہرہ نہیں بتاتی عورت۔ ولا یبدین زینتہن، اپنے چہرے کا ظاہر نہ کریں۔ زینت کا مطلب محل زینت چہرہ، محل زینت چہرہ ہے۔ فطرے کا آئندہ جمعے میں بیان کریں گے، یا نہیں تو اس کے بعد کے جمعے میں بیان کریں گے۔ ہمارے پاس صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تراویح تینوں ایک ہی نماز ہے۔ ایسا کرتے ہیں بعض مسجدوں میں، شروع میں تراویح پڑھ لیتے ہیں، جن کو سونا ہے پڑھ کر چلا ہے، پھر اس کے بعد رات کے 2 بجے شروع کرتے ہیں، وہ بھی قیام اللیل ہے، شروع میں پڑھے تو اس کا نام تراویح بولے، اب انہوں تو آخری رات میں پڑھتے نا، اس لیے اس کا نام قیام اللیل۔ پریسٹن کالج ہے، وہاں 2 نماز ہوتی تھی، گئے سال بھی، اب معلوم نہیں اس سال کیا ہے، اس سال بھی ہے، اس سال بھی ویسے ہی وہاں صبح صبح 9 بجے رات میں شروع کرتے ہیں، 8 رکعت پڑھ کے سب چلے جاتے ہیں، پھر جو پڑھے انہوں بھی آتے، جو نہیں پڑھے آخری میں پڑھنا چاہے انہوں بھی آتے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نفل نماز ہے، جتنی بھی پڑھ لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چاول بھی لے کر دے سکتے، پیسہ نہیں دے سکتے، اناج غلہ نہیں تو کھانا، جو آپ کو سہولت ہو وہ کیجیے۔ قرآن سجدے کی آیت آئی تو نہیں کرنا، سنتے ہیں ریکارڈنگ میں قرآن سنتے ہیں، اس کے اندر کوئی وعبد ربک حتی یاتیک الیقین نہیں، اس طرح فسجد وقترب ایسے آخری سجدہ ہے نا وہ آیا، سنتے ہیں ریکارڈ میں، نہیں کریں گے، جو پڑھتا ہے انہیں کرے تو ہم سجدہ کریں گے، سننے کی وجہ سے ہم نہیں کرتے، پڑھنے والا سجدہ کرے گا، جو سنتا ہے جو سناتا ہے انہیں سجدہ کرا تو ہمیں بھی سجدہ کریں گے۔ اگر آپ کا فون ریکارڈنگ وہ سجدہ کرتا ہے آپ بھی سجدہ کیجئے، وہ سجدہ نہیں کرتا ہے نا، اس لیے آپ بھی سجدہ نہیں کریں گے۔ اور سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، سنت ہے، کریں تو ثواب ملے گا، نہیں کرے تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ اہل حدیثوں کے پاس یہی مسئلہ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ کوئی سوالات ہوں گے تو پھر آئندہ جمعے بھی موقع ہے، اس کے بعد کے جمعے کو بھی موقع ہے، جتنے آپ کے سوالات ہوں گے اشکالات ہوں گے ان سب کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری بات میں کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور تو آپ کے ذہن سے نکال دے، اللہ تعالیٰ صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔